काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल है और मैं हूँ सीमी ज़बार और इस चैनल पर हम मकातिल की किताब आजकल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सोगनामा आले मोहम्मद हिस्सा अव्वल और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 12 और हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ इस किताब में तहरीर है वो मिलकर पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं और मौला अली के हवाले से ये हमारी रीडिंग की आखिरी नशिस्त है। इसके बाद हम दूसरे इमाम मौला हसन अलैहिस्सलाम और इस तरह आगे आगे चलते रहेंगे, तमाम इमाम के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर हम पेज 170 से रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। हेडिंग है इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गिरिया। लिखा है मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि मेरे वालिद बुजुर्गवार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे उठाकर नमाज की जगह ले चले। हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम को उठाकर उस जगह लाया गया जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे। ये वक्त मुसीबत कुबरा से कम न था, लोग ज़ारो क़तार रो रहे थे। मवालिया ने हैदर कर्रार इस कदर क्रिया गुनाह थे कि यूँ महसूस होता था कि रूहें उनके बदन छोड़ जाएंगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा अलैहिस्सलाम के शिद्दत कर्ब व इस्तराब को देखकर शिद्दत गम में सख्त गिरिया किया और हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, बाबा जान हम आप अलैहिस्सलाम के बाद क्या करेंगे? आप अलैहिस्सलाम की ये मुसीबत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के दिन से भी ज़्यादा जांसोज़ है। खुदा की कसम हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि हम आप अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखें। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे जिगर पारे मेरे करीब आओ। हुसैन अलैहिस्सलाम जिनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं अपने बाबा जान के नज़दीक आए तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से उनकी छलकती हुई आंखों को साफ़ किया, फिर अपने दस्ते मुबारक को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक पर फेरा और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, परवरदिगार आलम तुम्हारे दिल को सब्र इस्तकामत अता फरमाए, तुम्हें और तुम्हारे भाई को अजर अजीम इनायत फरमाए। सब्र से काम लो और इस मुसीबत पर इस कदर गिरिया न करो। खुदावंदा तुम्हें इस मुसीबत में सब्र जमील अता फरमाए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जंदान अलैहिस्सलाम भी आपके पास आए। मलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी सब्र व हौसले की तिलकीन फरमाई, लेकिन अपने बच्चों को सब्र व हौसले की तिलकीन फरमाते हुए उनके सदमे व इस्तराब को देखकर खुद भी गमगीन हुए और आप अलैहिस्सलाम की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। हवाला है बिहार जिल्द नंबर 42 और सफ़ा नंबर 288। एक रिवायत में मनकूल है कि हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम बिस्तर पर हालत कर्ब में थे कि अचानक आप अलैहिस्सलाम की निगाह अक़दस हुसैन अलैहिस्सलाम पर पड़ी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अबा अब्दुल्लाह अंत शहीदु हाज़िही अल उम्मती, यानी ए हुसैन अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम इस उम्मत के शहीद हैं। फ़अलैका बितक़्वल्लाह व सब्र अला बलाइही, तो आप पर लाजिम है कि आप अलैहिस्सलाम इस आलम गम में इस मसाइब इलाही पर सब्र करें और तक़वा इख्तियार करें। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है किब्रियतुल अहमर काफ बेरे ये थे किब्रियत अल अहमर और सफ़ा नंबर 270। इसके बाद यहाँ पर फ़ारसी में लिखा हुआ है कलाम जो कि अज़ आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन अस्फ़हानी का है। पढ़ने की कोशिश करती हूँ, ज़ाहिर है बहुत गलतियाँ होंगी, लेकिन साथ में इसका तर्जुमा है, फिर वो भी पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं। लिखा है, चौ सुल्तान हमारा बाल ऊपर सोख्त, शहनशाह हकीकत रॉ जिगर सोख्त, मसमूम की चोज़द बर गुलशन दी, न तन्हा शाख गुल हर खुश को तर सोख्त, ज़दागे लाला ज़ारे इल्म हिकमत, किताब सुन्नत खैरुल बशर सोख्त, सजद कज़ चश्म ज़मज़म खून बबारद कि रुकने काबा व हिजरो व हजर सोख्त। अज़ आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन अस्फ़हानी। आइए तर्जुमे में देख लेते हैं। लिखा है कि जब सुल्तान हुमा के बाल ऊपर जल गए तो हकीकत के बादशाह का जिगर सोख्ता हो गया। जब दीन के गुलशन में बुग़्ज़ की हवा चली
تو پھر شاخ گل ہی نہیں سب خشک و تر خاکستر ہو گیا، اور گلے راز علم و حکمت، کتاب و سنت، فراق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دونوں جل کر راکھ ہوئے۔ اگر زمزم کی آنکھ سے خون برسے تو بجا ہے کیونکہ کعبے کا رکن اور حجر اسود دونوں ہی جل چکے ہیں۔ انورٹڈ کاما، یہاں پہ ترجمہ اس کا مکمل ہوا۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ یہاں پہ لکھا ہے فرزندان علی علیہ السلام بستر علی علیہ السلام کے قریب۔ اس حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ جب امیر کائنات علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام زخمی حالت میں صاحب فراش ہوئے تو آپ علیہ السلام کے تمام فرزند ایک ایک کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور اپنے والد بزرگوار علیہ السلام کے قدموں پر گر پڑے۔ کوئی ہاتھوں کے بوسے لیتا تھا، کوئی قدموں کو چوم رہا تھا۔ وہ زار زار روتے ہوئے عرض کرتے تھے کہ ہائے بابا جان، ہم آپ علیہ السلام کو کس حالت کرب میں دیکھ رہے ہیں۔ کاش ہماری ماں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زندہ ہوتی اور اس المناک گھڑی میں ہمیں تسلی دیتی۔ کاش ہم مدینے میں ہوتے اور اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر جاتے اور اپنے دل کا زخم انہیں دکھاتے۔ ہائے ہماری غربت، ہائے ہماری یتیمی۔ پھر لکھا ہے آہو بکا اور گریا اس قدر جانسوز تھا کہ جو بھی سنتا بے ساختہ گریا کرنے لگتا۔ حضرت امیر علیہ السلام ایک ایک سوگوار کو اپنی آغوش پدری میں لیتے، پیار کرتے، بوسہ لیتے اور حوصلہ و صبر کی تلقین کرتے، نیز فرماتے کہ میں جلد ہی تمہارے نانا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں نے آج شب خواب دیکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی آستین سے میرے غبار آلود چہرے کو صاف کیا ہے اور فرمایا ہے اے علی علیہ السلام، جو کچھ آپ علیہ السلام کے اوپر تھا آپ بجا لائے۔ میرے بچوں، یہ خواب دلالت اور پیش بینی کرتا ہے کہ میں تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا جاؤں گا۔ حوالہ ہے روضۃ الشہداء، صفحہ نمبر 170۔ پھر پڑھتے ہیں آگے کے لکھا ہے فارسی زبان کے شاعر نے اس دل گداز سانحے کو اپنے دل کے خون میں قلم کو ڈبو کر اس طرح سے رقم کیا ہے۔ کوشش کرتے ہیں آئیے پڑھنے کی۔ مناجات علی امسب زن خلستان نمی آید، صدائی دل نشیں شاہ انسجاں نمی آید، بفرق مظہر حق و عدالت ضربتی خوردہ کہ امید حیات از آن شیخ خوباں نمی آید، علی در بستر مرگست و مشغول و ودا امسب، الف میم شین بے ہے یا سے بے، بخادم گو بمسجد خسرو جانا نمی آید، یتیمی دامن مادر گرفتہ اشک می ریزد کہ ای مادر چرا غم خوار ما طفلاں نمی آید، حکیم از دیدن زخم علی نومید گردیدہ، حسن را غیر یاس از گفتہ لقمان نمی آید، بعباس و بزینب تسیلت گویم من دل خون، حسین را گو کہ حیدر سرور نیکاں نمی آید۔ اب ترجمہ جانتے ہیں کہ آج رات نخلستان سے علی علیہ السلام کی مناجات کی آواز نہیں آ رہی، شاہ انسجاں کی دل نشیں آواز نہیں آ رہی، پیکر حق و انصاف کے سر پر ضرب لگی ہے اور شیخ خوباں کے جینے کی امید نہیں آ رہی۔ علی علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں اور آج رات الوداع کہنے والے ہیں۔ غلام سے کہہ دو آج سرور جانا مسجد تشریف نہ لائیں گے۔ ہائے ایک یتیم ماں کا دامن تھامے ہوئے اشک بہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے مادر گرامی، اب ہم بچوں کا غمخوار کیوں نہیں آتا۔ طبیب علی علیہ السلام کا زخم دیکھ کر مایوس ہو گیا ہے۔ حسن کو طبیب کی گفتگو سے مایوسی کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ میں غمزدہ عباس علیہ السلام اور زینب سلام اللہ علیہا کو صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ حسین علیہ السلام سے کہہ دو کہ حیدر علیہ السلام جو نیکوکاروں متقین کے امام کے سردار ہیں وہ نہیں آئیں گے۔
یہاں پر انورٹڈ کاما ہے اور ترجمہ مکمل ہوا. اور اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 174 پر, جہاں پر ہیڈنگ ہے مولائے کائنات علی علیہ السلام کے دفن کا واقعہ. لکھا ہے روایت میں مذکورہ ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی شہادت سے چند گھنٹے قبل اس طرح وصیت کی, انورٹڈ کاما, اے میرے فرزند ارجمند علیہ السلام, جب میں اس دنیائے فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاؤں تو میرے جسم کو تابوت میں رکھنا, پھر تابوت کو گھر سے باہر نکالنا, تم تابوت کے پچھلے حصے کو اٹھانا, تابوت کا اگلا حصہ خود بخود اٹھ جائے گا, تابوت کو سرزمین غری یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے نجف, اور غری کی ہجے غین رے چھوٹی ہے, نجف کی طرف حرکت دینا, وہاں پر ایک چمکتا ہوا سفید پتھر دکھائی دے گا, اس پتھر کو وہاں سے ہٹانا, تمہیں ایک لوح نظر آئے گی, اس لوح کو ہٹانا تو اس کے پیچھے ایک کھدی ہوئی قبر ملے گی, تم میرے جسم خاکی کو وہیں پر اسی قبر میں دفن کر دینا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ چھٹے لال ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے, امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میرے لیے 4 مختلف مقامات پر قبریں کھودنا. نمبر 1 مسجد کوفہ میں, نمبر 2 حبہ میں بریکٹ میں لکھا ہے صحن مسجد یا میدان کوفہ, نمبر 3 نجف میں, اور نمبر 4 جعدہ بن حبیرہ کے گھر میں. جیم پہ پیش ہے اور جیم عین دال ہے, جعدہ بن حبیرہ ہے بے یہ رے ہے کے گھر میں. لکھا ہے تاکہ میری قبر مخفی رہے اور کسی کو اطلاع نہ ہو. یہ وصیت اس لیے کی گئی تھی کہ آپ علیہ السلام کی قبر مقدس دشمنان اہل بیت علیہ السلام کی نظروں سے مستور رہے اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمن اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے. آخر وہ المناک لمحہ بھی آ پہنچا کہ جب آپ علیہ السلام رمضان مبارک کی 21ویں کی شب کو امت مسلمہ کو داغ مفارقت دے کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آپ علیہ السلام کے جسد نورانی کو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی مدد سے غسل دیا, حنوط کیا, کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھی اور پھر آپ علیہ السلام کے پیکر اتھر کو تابوت میں رکھا. تابوت کو پچھلی جانب سے اٹھایا گیا تو اگلی جانب سے خود بخود بلند ہو گیا. حضرت امام حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام, محمد حنفیہ علیہ السلام, حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام, عبداللہ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام اور چند ہاشمی زادے علیہ السلام رات کی تاریکی میں حضرت امیر علیہ السلام کے جنازے کو سرزمین نجف کی طرف لے کر چلے. رات کی تاریکی اور خاموشی میں سسکیوں اور آہوں میں یہ قافلہ اپنے بابا علیہ السلام کے تابوت مقدس کو لیے ہوئے اس مقام پر پہنچا کہ جس کی مولا نے اپنی وصیت میں نشاندہی کی تھی. جب اس مقام مقدس پر پہنچے تو ایک چمکتا ہوا سفید پتھر دیکھا. زمین کی کھدائی کی تو نیچے سے ایک تختی نمودار ہوئی جس پر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ انورٹڈ کاما یہ وہ قبر اتھر ہے کہ جسے حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ذخیرہ کیا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. چنانچہ آپ علیہ السلام کے پیکرے نورانی کو وہاں سپرد خاک کیا گیا اور زمین کو ہموار کر کے سب لوگ واپس کوفہ پلٹ گئے. حوالہ نوٹ کیجئے اعلام الورا صفحہ نمبر 202, اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 485. پھر لکھا ہے بعض روایات میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا تابوت کوفے کی گلیوں اور بازاروں سے جہاں جہاں سے بھی گزرا ہر طرف کے درخت اور در و دیوار تعظیماً جھکتے تھے اور پھر سیدھے ہو جاتے, اور بعض دیواریں جو خم ہو گئی تھیں اسی حالت میں خم رہیں. عجب قیامت کا دن تھا. ہر در و دیوار سے حزن و ملال ٹپک رہا تھا. مشارق الانوار میں محدثین اہل کوفہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب علی علیہ السلام کے لال علیہ السلام تابوت علی علیہ السلام کے لے کر اس راستے پر پہنچے کہ جس راستے سے لوگوں کی نجف کی طرف آمد و رفت تھی, تو ہاشمی شہزادوں نے ایک سوار کو اپنی طرف آتے دیکھا جس سے مشک و عنبر سے بہت بہتر خوشبو آ رہی تھی. سوار قریب آیا اور حضرات حسنین علیہ السلام کو سلام کیا اور کہا کہ یہ تابوت مجھے دے دو. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص, ہمارے پدر بزرگوار نے ہمیں وصیت کی تھی کہ میرے تابوت کو سوائے جبرائیل علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے کسی کو نہ دینا.
تو ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت امیر علیہ السلام کی لاش کو لے کر آپ علیہ السلام کی قبر اقدس کے پاس پہنچے تو ہاتف غیبی کی ندا آئی کہ ابن ابی طالب علیہ السلام کو جلد قبر میں اتارو کہ دوست اپنے دوست کا بہت مشتاق ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے جنازہ تشکیل دے کر مدینہ روانہ کر دیا تاکہ خوارج اور دشمنان علی علیہ السلام یہ سمجھیں کہ امام علیہ السلام کو مدینے میں دفن کیا گیا ہے، مبادا کہ وہ لوگ قبر علی علیہ السلام کی توہین کریں۔ حوالہ لکھا ہے بریکٹ میں منتہی الاعمال صفحہ نمبر 132۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس زمانے میں خوارج کی فتنہ انگیزی بہت بڑھ چکی تھی۔ مولا کائنات کے فرزندان اور چند اصحاب رضی اللہ کے علاوہ کسی کو خبر تک نہ تھی کہ مولا علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ یہ راز 100 سال تک مخفی رہا۔ جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور بنی عباس برسر اقتدار آئے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کی قبر مبارک کی نشاندہی فرمائی۔ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 356 اور حدیث نمبر 5-6، اور پھر اگلا نام لکھا ہے انوار یہ تھوڑا سا کنفیوژن سی ابیہا ہے یا انوار کچھ ہے اس طرح سے، اور صفحہ نمبر 68۔ روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ قبر علی علیہ السلام کے سرہانے اور آئے اور قبر مقدس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ میرے دادا علی علیہ السلام کی قبر مطہر ہے۔ پھر آپ نے اصحاب کو حکم دیا مولا علیہ السلام کی قبر پر سائے کا اہتمام کریں۔ بس اسی روز سے مولا کائنات کی آخری آرام گاہ انوار نجف مشہور ہو گئی۔ آئیے اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کا خطاب۔ لکھا ہے حضرت امیر علیہ السلام کی رحلت سے پورا شہر کوفہ سوگواری میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر گھر ماتم کدا بن چکا تھا، گھر گھر سے نالہ و فغاں اور نوحہ و غم کی صدائیں اٹھ رہی تھیں۔ کوفے کے بازار و کوچہ سوگوار تھے۔ لوگ تعزیت پیش کرنے کے لیے گروہ در گروہ امیر کائنات علیہ السلام کے در اقدس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لوگ جوق در جوق شہر کوفہ کی طرف لپک رہے تھے۔ ایک انبوہ کثیر تھا جو اپنے امام علیہ السلام کی شہادت اور ہجر و فراق میں آہ و بکا اور گیا و ماتم کر رہا تھا۔ پھر یہ سوگواران مسجد کوفہ میں جمع ہوئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ سوگواروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مسجد میں حشر کا سماں تھا۔ ہر ایک سوگوار اپنے عظیم امام علیہ السلام کی شہادت پر خون جگر رو رہے تھے۔ البتہ ان سوگواروں میں منافقین، خوارج اور بنی امیہ کے حامی بھی تھے جن کے چہروں پر ظاہری غم کے آثار تھے لیکن دل خوشی و انبساط سے لبریز تھا۔ نماز ظہر کے قریب فرزندان امیر المومنین علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، محمد بن حنفیہ علیہ السلام، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام اور دیگر اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اصحاب خاص جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو گریہ زاری اور تکبیر کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ لوگوں کی نظریں امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹوں پر پڑیں تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام ممبر افروز ہوئے اور لوگوں سے خطاب کرنا چاہا مگر گریے کے سبب کچھ بھی نہ بول سکے۔ لوگوں کی آوازوں سے مسجد کی فضا میں آہوں اور نالوں کے سوائے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے خود کو سنبھالا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے حمد باری تعالیٰ بجا لانے کے بعد اس خطبے میں فرمایا کہ اے لوگوں، آج اس دنیا فانی سے وہ مرد عظیم علیہ السلام کوچ کر گیا ہے کہ جس سے قبل کسی نے سبقت حاصل کی ہے نہ آنے والے پائیں گے۔ آپ علیہ السلام کمال انسانی کے آخری مراحل پر فائز تھے۔ آپ علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم دار ہونے کا شرف پایا۔ آپ علیہ السلام کے دائیں جانب جبرائیل علیہ السلام اور بائیں جانب میکائیل علیہ السلام ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کبھی میدان کارزار سے کامرانی اور کامیابی کے بغیر نہ لوٹتے تھے۔ آپ علیہ السلام میدان جہاد و دفاع میں فتح کے علم گاڑتے تھے۔ خدا کی قسم دنیا میں آپ علیہ السلام ان 700 درہموں کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑ گئے جو کہ ان کے حصے کے تھے۔ آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اس رقم سے اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے کچھ خریداری کریں لیکن موت نے انہیں مہلت نہ دی۔ آپ علیہ السلام نے اس رات رحلت فرمائی کہ جس رات وسیع یوشع
یہ واو شین این بن نون سے نے وفات پائی۔ اسی شب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے اور اسی شب میں قرآن حکیم مکمل ہوا۔ یہ مصیبت عظمیٰ جو ہم پر اور ہمارے جد امجد کی امت پر نازل ہوئی ہے، میں اس پر خدا بند متعال سے صبر طلب کرتا ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 457، عقد الفرید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 361۔ مکمل ہو گیا یہ مولانا جو فرمایا خطبہ۔ پھر لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی گفتگو یہاں تک پہنچی تو آپ علیہ السلام اضطراب غم میں مزید کچھ نہ بول سکے۔ شدت غم میں آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے اور آپ علیہ السلام کی گفتگو رک گئی۔ اسی دوران میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے ممبر کے قریب کھڑے ہو کر حمد الہی اور پیغمبر خدا اور امیر المومنین علیہ السلام پر درود بھیجنے کے بعد کہا، انورٹڈ کاما، اے لوگو، یہ امام حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور حضرت امیر علیہ السلام کے وصی و جانشین ہیں، اٹھو اور ان کے ساتھ ہاتھ پر بیعت کر لو۔ عبداللہ بن عباس کے اس خطاب کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک شرط ہے کہ میں جس سے جنگ کروں تمہیں بھی جنگ کرنا ہوگی، اور جس سے صلح کروں تمہیں بھی اس سے صلح کرنی ہوگی، اور اپنے امام علیہ السلام کے تابع رہنا ہوگا۔ لوگوں نے حضرت امام حسن مشتبہ کے شرائط قبول کیے اور سب صفوں میں کھڑے ہو گئے اور بیک زباں ہو کر کہا کہ آپ علیہ السلام ہمارے امام ہیں، آپ علیہ السلام کو چاہتے ہیں کہ اور آپ علیہ السلام کا حق ہم پر واجب ہے۔ پھر لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، قبر امام علیہ السلام پر ایک نابینا فقیر کا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ یہ ہیڈنگ ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، روایت ہے کہ جس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بابا علیہ السلام کو سپرد خاک کر کے واپس آ رہے تھے کہ شہر کوفہ کے نزدیک ایک ویران جگہ پر ایک نابینا فقیر کو دیکھا جو فرش خاک پر اپنے سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے نالہ و فریاد کر رہا تھا۔ اس کے گریے کی آواز سن کر فرزندان علی علیہ السلام وہیں رک گئے۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک بیمار شخص دکھائی دیا۔ حسنین علیہ السلام نے اس کے پاس چلے گئے اور پوچھا کہ اے بندہ خدا، تم کون ہو اور اس قدر نالہ و فریاد اور گریہ زاری کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو غریب ہوں اور غریب شہر ہوں، میں بے کس و بے سہارا ہوں، اس بھری دنیا میں کوئی میرا یار و مددگار نہیں ہے۔ حسنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرا معین و مددگار کوئی نہیں تو پھر تیری تیمارداری کون کرتا ہے؟ یہ سن کر وہ شدت غم سے رونے لگا اور کہا کہ 1 سال بیت چکا ہے کہ میں اس مقام پر ہوں۔ ہر روز ایک عظیم اور مہربان انسان میری احوال پرسی کے لیے آیا کرتا تھا، مجھے غذا پہنچاتا، میرے ساتھ محبت و مہربانی سے پیش آتا، لیکن 3 روز گزر چکے ہیں کہ وہ شفیق اور مہربان شخص میرے پاس نہیں آیا اور میری احوال پرسی نہیں کی۔ نہیں معلوم کہ اس فرشتہ صفت پر کیا گزری۔ حسنین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ کو اس کا نام معلوم ہے؟ اس نے کہا نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا، ان کا نام پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں میرے نام سے کیا سروکار ہے؟ تو میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے تمہاری سرپرستی کر رہا ہوں۔ شہزادوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو ان کا کوئی کلام اور ان کے فضائل حمیدہ معلوم ہو تو بیان کریں۔ تو اس نے جواب دیا کہ اس مرد عالی علیہ السلام کی زبان پر ہمیشہ ذکر خدا رہتا تھا۔ جب وہ تسبیح و تحلیل کرتے تو در و دیوار اور زمین و زمان ان کے ہم نوا ہو کر تسبیح و تحلیل کرتے۔ جب وہ میرے پاس بیٹھتے تو فرماتے کہ مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حسن و حسین علیہ السلام، محمد حنفیہ، ابوالفضل عباس اور عبداللہ بن جعفر علیہ السلام نے جب اس نادار شخص کی زبانی یہ کلام سنا تو اس مرد صالح اور ناشناختہ مہربان ہستی کو پہچان لیا اور رو کر کہا کہ اے بندہ خدا، وہ مرد صالح اور شفیق و مہربان ہستی ہمارے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصی رسول خدا ہیں۔ اب اس نادار شخص نے کہا کہ تو پھر کیا ہوا ہے کہ وہ 3 روز سے میرے پاس تشریف ہی نہیں لائے؟ شہزادوں نے جواب دیا کہ اے غریب بے نوا، ایک شقی القلب اور بدبخت شخص نے ان کے سر پر تلوار کی ضرب لگائی اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ ہم ابھی انہیں سپرد خاک کر کے آ رہے ہیں۔ اس محتاج اور بے بس شخص کو جب اپنے مہربان اور مونس غمخوار کے بارے میں آگاہی ہوئی تو اس سانحہ جان گداز کی خبر سن کر
تڑپنے لگا، شدت غم سے بین کرتا تھا اور حالت اضطراب میں زمین پر لوٹتا تھا، اور اس قدر مغموم ہوا کہ حالت غم میں اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور اپنے چہرے پر مٹی اٹھا کر ملتے ہوئے کہنے لگا، ہائے مجھ میں کون سی خوبی اور لیاقت ایسی تھی کہ امیر کائنات علیہ السلام جیسی ہستی میری سرپرستی کرتی رہی، ہائے وہ کون ملعون تھا کہ جس نے آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ پھر اچانک اس بیمار و محتاج شخص کی حالت غیر ہو گئی۔ حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام نے اسے حوصلہ و صبر کی تلقین کی، مگر وہ اپنے مہربان مولا کے ہجر و فراق کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ فارسی میں لکھا ہے، نمی دانم چکار افتاد مارا ماں را کہ آن دلدار ماں را زار بگذاشت در این ویرانہ این پیر حزین را غریب و عاجز و بی یار بگذشت۔ سامعین، فارسی بالکل نہیں جانتی ہوں، بس کوشش کر رہی ہوں، غلط ہی پڑھ رہی ہوں، شاید آئندہ فارسی نہیں پڑھوں گی، ترجمہ پڑھ لوں گی، کیونکہ غلط پڑھنے سے بھی تو گناہ ملے گا۔ چلیے اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے، نہیں معلوم کہ مجھے کیا مرحلہ درپیش ہے، میرا محبوب مجھے غم زدہ چھوڑ کر چلا گیا، اس کمزور غم زدہ ضعیف کو اس ویرانے میں غربت، معذوری و بے کسی کی حالت میں چھوڑ گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب ہم آگے ہیں پیج 81 پہ۔ لکھا ہے، اس غمزدہ بوڑھے فقیر نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے دامن کو پکڑا اور کہا کہ اے فرزندان امام علیہ السلام، آپ کو آپ علیہ السلام کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، اور آپ علیہ السلام کو آپ کے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی روح عظیم کا واسطہ مجھے ان کے مرقد اقدس پر لے چلو۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس بے سہارا بوڑھے کو اپنے کو داہنے بازو سے اور امام حسین علیہ السلام نے بائیں بازو سے تھاما اور سہارا دے کر بابا علیہ السلام کے مرقد اقدس پر چلے گئے۔ اس غریب شخص نے خود کو قبر اتھر پر گرا دیا اور بابا سے بلند گریہ کیا اور کہا، خدایا میں اپنے اس مہربان مولا علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اس صاحب قبر کی عظمت و جلالت کا واسطہ میری روح بھی قبض کر لے، میں اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی وقت اس گریہ کناں کی دعا قبول ہوئی اور اسی وقت اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ ذرہ تھا سورج کے پاس پہنچ گیا، قطرہ تھا مگر دریا سے ہمکنار ہو گیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باقی بھائیوں کو اس جاں سوز حادثے پر بہت صدمہ ہوا اور سب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور انہوں نے اس غریب و لاچار کفن دفن کا انتظام کیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر اسے حضرت امیر علیہ السلام کی روضہ اقدس کے جوہر میں دفن کر دیا۔ حوالہ ہے روضۃ الشہداء، صفحہ نمبر 172-173۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، آیت اللہ اصفہانی مرحوم کے دل سوز سانحے کو ان اشعار میں قلم بند کیا ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم اب صفحہ نمبر یہ فارسی میں ہی ہے تو اس کا بھی ہم اردو ہی پڑھیں گے، اور ہم پیج نمبر 182 پہ آ گئے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ لی ما اللہ کی مسند پر بیٹھنے والے کو کیا ہو گیا، اس کے چلنے کا راستہ تو عرش عظیم ہے، حرم رنجیدہ ہے، اس کا مالک کہاں ہے کہ جس کی ہدایت کے ارکان قائم تھے۔ اے شہنشاہ، تیرے آستانے پر ایک محتاج اصحاب کہف کے کتے کی طرح بیٹھا ہوا ہے، اس کے حال زار پر بھی اس نظر کرم کہ تیرا لطف اور کرم سب کے لیے ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب یہاں پہ حوالہ لکھا ہے، دیوان آیت اللہ اصفہانی، صفحہ نمبر 69۔ اب اس کے بعد ہم اگلی ہیڈنگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ میں لکھا ہے، خارجی سازشیوں کو سزائیں۔ لکھا ہے، جیسا کہ اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ ابن ملجم تو کوفے میں قتل امیر المومنین علیہ السلام کے ارادے ہی سے وارد ہوا تھا۔ ایک دن وہ قبلہ بنو تمیم کی گلیوں میں پھر رہا تھا کہ اس کی نظر قطام، قاف تو الف میم قطام پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کر فریفتہ ہو گیا۔ ابن ملجم نے اس سے راہ و رسم بڑھائی اور پھر اس نے قطام سے اظہار کیا کہ وہ اس سے نکاح کا متمنی ہے۔ اس پر قطام نے حق مہر کی جو شرائط رکھی تھیں ان میں ایک امیر المومنین علیہ السلام کے قتل کی شرط بھی تھی۔ ابن ملجم اپنے ناپاک ارادے میں اکیلا نہ تھا، بلکہ قطام ملونہ
بھی اس کے ہم رکاب تھیں، اور پھر دو اشخاص وردان اور شبیب بن بجرہ نے بھی اس کے ہاتھوں کو مضبوط کیا تھا۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیکر ملکوتی کے مراسم تجہیز تکفین بجا لانے کے بعد اہل بیت علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21 رمضان المبارک کو کوفے میں ایک میٹنگ طلب کی۔ تفصیل اس بات کی یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی چھوٹی شہزادی سیدہ ام کلثوم علیہ السلام سلام اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں آئیں اور آپ سے سفارش کی کہ حضرت امیر علیہ السلام کے قاتل ابن ملجم کو بغیر کسی وقفے کے فوراً قتل کیا جائے، جبکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ اسے 3 سال کے بعد معدوم کیا جائے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ کو مثبت جواب دیا ہے اور اسی لحظے اپنے اصحاب و وابستگان اور لواحقین کی میٹنگ طلب فرمائی اور ان سے مشورہ کیا۔ سب نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے قاتل کو اسی وقت اسی مقام پر قتل کیا جائے جہاں اس نے امام کو شہید کیا ہے۔ قتل کی کیفیت کے بارے میں ہر کسی کی علیحدہ رائے تھی۔ بالکل اس کے بعد لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت پر عمل پیرا ہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر تلوار کا ایک ہی وار کیا جائے گا، وہ واصل جہنم ہو جائے گا اور اس کے جسم کو جلا دیا جائے گا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے اوصیاء کے قاتلوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ انہیں قتل کرنے کے بعد جلا دیا جائے۔ اچھا، اب پھر لکھا ہے کہ اس وقت حضرت حسن علیہ السلام ابن علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ابن ملجم کو اس جگہ پر لے جایا جائے جہاں پر اس نے امام علی علیہ السلام کو ضرب لگائی تھی۔ کوفے کے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور امیر کائنات کے قاتل پر لعنت کرنے لگے۔ لوگ طیش میں تھے اور غصے سے بھرپور جذبات میں اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کے سر پر تلوار سے ضرب لگائی، وہ واصل جہنم ہو گیا تو اس کے بدن کو جلا دیا۔ کچھ لوگ قطام کے سراغ میں نکلے اور اسے بھی گرفتار کر کے اس کے انجام تک پہنچایا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کی لاش کو کوفے کے باہر لے جا کر جلا دیا گیا اور اس کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ابن ملجم کے دوسرے 2 ساتھی تو اپنے انجام کو اسی شب پہنچ گئے تھے جس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ضرب لگی تھی۔ اب یہاں پر عربی میں لکھا ہے السلام علیکہ یا ابا الحسن، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ حوالہ ہے بہار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 297 اور 298۔ اور پھر آخر میں عربی فارسی کی ایک 2 اشعار ہیں کہ علی امام منستو علی امام شما، علی امام ہما خلق زیر ارض و سما، یہ شرق و غرب غلام و جنوب و بالا و پست، علی امام جہد شد زروز الست۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے مولا علی کے حوالے سے تمام معلومات جو اس کتاب میں تھی وہ پڑھ لی ہیں، اور اب ہم اگلی نشست میں یعنی کہ پارٹ 13 میں مل کر بیٹھیں گے پیج 184 سے دوسرے نمبر پہ جو امام ہیں ان کے بارے میں، دوسرے امام اور عصمت و طہارت کے چوتھے تاجدار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔